अस्सलाम वालेकुम। आज उज़्मा बुखारी ने बदतमीजी की इंतहा कर दी। उज़्मा बुखारी ने जब इमरान खान की बहनों के बारे में नाजेबा गुफ्तगू की तो ज़ैन कुरैशी मैदान में आ गए। ज़ैन कुरैशी ने कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपने ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की। इस पर उज़्मा बुखारी आग बगोला हो गई और लाइव शो में शदीद लड़ाई। नाज़रीन, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्र गुजार। पाकिस्तान में ये हालात नहीं पैदा होने चाहिए। आई विश के ना वो 9 मई वाला सानिया होता। सानिया है वो बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और ना ही उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के साथ हुआ, वो भी जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। देखिए, अभी तो आपने खुद सुन लिया ना, कुरैशी साहब ने जितनी इफ एंड बट्स के साथ मजम्मत की है, यही तो मैं कह रही हूँ। मुराद सईद इतना मासूम है, बड़े खुले अल्फाज में बेचारा है, कौन सा इसमें इफ एंड बट आपने सुना है? मुझे बात तो पूरी करने दे। ज़ैन, मैं बात कर लूँ? जी जी बिल्कुल। मेरी गुजारिश ये है कि मजम्मत करते हैं, लेकिन ये कर दे, लेकिन वो फॉल्स ऑपरेशन था, लेकिन वो फलाना था, ये प्रॉब्लम है। मुराद सईद को किसने रोका हुआ है? मुराद सईद को बाहर ले आना, बहुत मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको छुपाते क्यों फिर रहे हैं? उसे कहे बाहर आ जाए, बाहर आके कानून के सामने सरेंडर कर दे। आखिर औरतें, बच्चे, दूसरे जिनका आपको आज ख्याल आ रहा है, वो इतने दिनों से जेल में है ना। मुराद सईद आसमान से उतरे, हमादा जरा आसमान से उतरे, असलम वाले आसमान से उतरे कि उनको आपने छुपा के रखा हुआ, उनको आप बाहर नहीं आने देते। जब कुछ नहीं किया तो बाहर ले आओ ना भाई उनको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज़ैन की मेरा ख्याल है याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। प्यारे भाई, आप किसी बात में कभी नहीं घुसे। आप तो 2014 में भी घुस गए थे, आप पीटीवी के अंदर भी घुस गए थे, आपने इस्मत जनेजो को ईंटें मार मार के मारा भी था, उस वक्त भी आपने थानों पर हमले किए थे, पार्लियामेंट पर हमला किया था। तो ये जो मासूमियत की जो आपकी वो जो है ना, ये पूरा पाकिस्तान देख चुका है। वो हर मौके के ऊपर आपको फसाद बर्पा करना है, हर मौके के ऊपर आपको लोगों के सर फाड़ने हैं, हर मौके के ऊपर कोई एहतजाज मजाल है जो ये आराम और सुकून से कर सकते हो। ये एक आपसे सवाल, मैं भी इजाजत, एक सवाल है मेरा आपसे, मेरी एक इस्तदा है आपसे। आपने पीटीवी स्टेशन और पार्लियामान के ऊपर, पार्लियामान की दीवारें टूटी थी, पार्लियामेंट उस वक्त इन सेशन थी। मैं आज भी आपसे सदा करता हूँ, आज भी आपकी हुकूमत है, उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी। आप जो रियल मास्टरमाइंड से 2014 के, जिन्होंने पीटीवी स्टेशन पे और पार्लियामान पे हमला किया था या करवाया था, उनको ओपन ट्रायल के जरिए सजा के अमल से गुजारें। आइंदा कभी 9 मई पाकिस्तान में नहीं सर, इसमें कौन करें? अज़मा बीबी कह रही है कि मेरी याददाश्त कमजोर है, अपनी भी याददाश्त हो रही है। मेरा भी सवाल ले लेना, मेरा भी सवाल, मुझे बात पूरी करने दें। ज़ैन, मेरा नहीं, आपका सवाल मैं बाद में लूंगी ना, पहले मुझे पहले जो एंकर के जिनके प्रोग्राम में हूँ, मुझे उनके सवाल का जवाब देना है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बीबी, आपका जवाब अधूरा रह गया था। मेरा सवाल ये था कि पीटीवी और पार्लियामान का हमला 2014 में अगर रियल कल्प्रेट्स उस वक्त तहकीक करके पकड़ लिए जाते तो 9 मई कभी ना होता पाकिस्तान में। आप दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब, और मैं समझती हूँ कि उस वक़्त जो हमारी हुकूमत थी उसको रवादारी और एक जो सियासी इंतकाम ना लेना और किसी को जो है वो नुकसान ना पहुंचाने की जो रिवायत है, उसको छोड़ देना चाहिए था। जो जिसने किया था उसको उसकी सज़ा भुगतने देनी चाहिए थी। बाय द वे, ये केस चला था जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और वहाँ पर जो है इश्तिहारी भी हुए, इमरान खान साहब भी, सदर आरिफ अलवी जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे उस वक्त, और उसके बाद इश्तिहारी होते हुए वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, सदर बने, और उसके बाद वो केस चलता रहा और एंड पे जो है वो फिर उनकी हुकूमत में ही वो सेटल आउट हो गया। हैरत की बात यह है, ज़ैन कुरैशी साहब को वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस, वो कह रहे हैं कन्विक्ट हुए थे अदालत से, तो अदालत से ही वो बाइज़्ज़त बरी भी हुए हैं, वो ज़ैन कुरैशी साहब को नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर तो 9 मई के मामला था ना, जिनके ऊपर इनके केस हुए। हम सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की मीटिंग अटेंड किया करते थे मलिक साहब, और हम पे गद्दारी और बगावत दोनों के मुकदमे जो है वो दायर किए जाते थे इनकी हुकूमत की तरफ से, और ये हमने नहीं इनके ऊपर मुकदमे दायर किए। ये 9 मई जो हुआ, ये बैठ के कह ले, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे ले, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जाज चौधरी साहब जो है एवी वो मतलब पागल थे, वो अपने बेटे को मुबारकबाद दे रहे थे, वो कह रहे थे हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने गमला तक नहीं छोड़ा, हम सब कुछ वहाँ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और वो यास्मीन राशिद साहब, जाज साहब है कोई, उनसे पूछ रही थी कि बताएं अब क्या करें, अब यहीं बैठे कि वापस आ जाएं। तो ये मतलब अजीब बात यह है कि ये इन बातों को वाकई मीडिया पे सेटल डाउन नहीं होना, इनका फैसला अदालत के अंदर होना है। लेकिन जो लोग भागे हुए हैं,
جو اشتہاری ہیں ان کو پیش کرا دینا اور ان کو ثابت کرا دے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. عمران خان صاحب سمیت یہ جو باقی ان کی پوری لیڈرشپ ہے یہ if and buts، آپ if and buts ہی دیکھیں گے. کسی کو، یہی تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ابھی تک کسی کو اس کے اوپر نہ ندامت ہے نہ کوئی اپنی تصحیح کرنا چاہتا ہے. ابھی بھی ہم شروع کریں گے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ عمران خان کو کچھ ہوا پاکستان کو نہیں بخشیں گے، پاکستان نہیں بچے گا، اللہ معافی دے. کیسے نہیں بچے گا جی پاکستان جو ہے وہ سب ہر چیز سے اوپر ہے. بہت سارے لیڈر آئیں گے اور چلے جائیں گے. اس ملک آگے چلاتے ہیں اس کو. عمران اسماعیل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. کیا فوج کو بذات خود سیاست سے اپنی تھوڑا سا فاصلہ نہیں کر لینا چاہیے؟ ادارے کا ایک رول ہے جس کی وجہ سے پنجاب پاکستان کے لوگ، خاص طور پر پنجاب کا میں نے اس لیے نام لیا کہ یہ پوری بیلٹ تھی جہاں سے بڑی ایک سٹرونگ قسم کی ایسوسیشن فوج کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتی ہے. تو اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ والا جب بھی عنصر آئے گا نا تو وہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا وہ لائن فوج کو خود ڈرا نہیں کر لینی چاہیے؟ دور نہیں ہو جانا چاہیے؟ حکومت بنتی ہے گرتی ہے، یہ ان کا کام نہیں ہونا چاہیے. ایز اے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ان کا رول ہے حکومت کو سپورٹ کرنا، وہاں تک تو رہے، اس سے زیادہ نہیں. آئیڈیلی تو ظاہر ہے کہ بالکل یہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ خود ایک دوسرے سے بھی نمٹیں اور ملک کے جو مسائل ہیں، مالی حالات ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں، ان سے بھی نمٹیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے ندیم صاحب. میں نے تو کبھی ایسا ہوتا نہیں دیکھا. کوئی حکومت ایک مجھے بتا دیں، ایون آج کی حکومت مجھے بتا دیں کہ بغیر اداروں کی طرف دیکھے وہ چلے ایک قدم نہیں چل سکتے. یہ آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ مفرور ہے، وہ بھاگا ہوا فلانا ہے، تو یہ حکومت، آدھی حکومت تو مفروروں پہ قائم ہے. وہ حسین نواز بھی آ گئے، حسن نواز بھی آ گئے، پہلے مفرور تھے، آتے ساتھ ہی کورٹ نے ان کو معاف کر دیا. تو کورٹوں کے بھی عجیب معاملات اور حالات چل رہے ہیں کہ جہاں پاور ہوتا ہے وہاں پہ ان کو فیوریبل ججمنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں پاور نہیں ہوتا وہاں پہ وہ ججمنٹ ڈفرینٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی تو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اب ہم ایک عجیب سچویشن سے گزر رہے ہیں اس وقت. ہم نے اپنے کبھی بھی ماضی سے سبق نہیں سیکھا، کسی نے بھی. معاملات خراب بگڑے، ذرا بات بگڑی تو لندن چلے گئے، 4 سال 5 سال وہاں بیٹھ گئے، کبھی علاج کا کہہ کے چلے گئے، کبھی کسی بہانے سے چلے گئے. یہاں کورٹوں کو کس نے فیس کیا؟ کوئی بھی فیس نہیں کرتا. سب آگے پیچھے ہونے لگتے ہیں کہ جی میں بھاگ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں نکل جاؤں. نیوے تے ہولے جو اڑائی جائے جہاز کو. تو وہ اس طرح سے تو نہیں معاملات چلیں گے. عمران صاحب جب یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نواز شریف کو، مریم کو، مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی کو، احسن اقبال کو، خواجہ سعد کو، ان سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، یا رانا ثناءاللہ پہ وہ 25 کلو کے 15 کلو ہیروئن نکلائی تھی، وہ مقدمات کس نے بنائے تھے؟ عمران خان نے بنائے تھے یا کسی اور نے بنائے تھے؟ نہیں، میں اس کا تو آپ کو نہیں میں کہہ سکتا کہ کس نے مقدمات بنائے تھے، لیکن یہ ضرور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کے اوپر اس طرح کے مقدمات بننا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. کبھی بحث، لیکن کیا یہ درست بات ہے یا کہا جائے کہ ٹھیک ہے بنتے ہیں ڈزنٹ میٹر، اور یا غلط روش ہے، اس کو کبھی تو ترک کرنا چاہیے؟ بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ پاور کا غلط استعمال ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے. یہ ہم آنے والی نسلوں کو غلط چیز سکھا کے جا رہے ہیں. جو پچھلی نسلوں نے ہمیں سکھایا وہ ہم اب خود کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پاکستان کو اگر صحیح کرنا ہے تو ہم نے اپنے تمام اداروں کو مضبوط کرنا ہے، انکلوڈنگ جوڈیشری، انکلوڈنگ ہماری ڈیفرنٹ جو ادارے ہیں، ہمارے عسکری ادارے ہوں یا کوئی اور. ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہم اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے اور ہم جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے قانون رکھیں گے، جیسا پنجاب میں آج ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نا، عظمیٰ کاردار کی جویلری چوری ہو گئی. انہوں نے پولیس کو بلا کے پٹوا دیا جسٹ بیکاز شی ہیڈ پاور. انہوں نے پولیس والوں کو بلایا، وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ ان کو برہنہ کر کے تلاشی لی گئی. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ جنگل کا قانون ہے. آپ دیکھیں آج ایچ ایس این کالج میں کیا کیا انہوں نے. آج ایچ ایس این کالج میں انہوں نے، وہ صاحب بہادر نے جو ہے فیس معاف کر دی اپنے منسٹر کی. آج چیمہ صاحب کے بچوں کی فیس معاف کر دی، پرنسپل ریزائن کر گیا اس کے اوپر. کوئی ادارہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. ہم آج بھی اسی روش پہ، اسی نہج پہ چلنے کے لیے تیار ہیں کہ میرے پاور ہے، میں بادشاہ ہوں، میں جو مرضی کروں، میرے پاس اب پاور آ گئی. ان میں سے ویسے کوئی چیز قابل قبول مہذب معاشروں میں ہوتی نہیں ہے. اگر کوئی جمہوری ملک ہوتا ہے نا تو اب تک تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے تھا. اگر یورپ کی مثالیں دیتے ہیں نا، یو کے کی مثالیں دیتے ہیں، تو یو کے میں پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے ایسے اسکینڈل کے آنے. زین قریشی ایک ایشو جو پاکستان میں تو کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے کم سے کم انٹرفیئر تو کریں. ایک ادارہ ہے ایچ ایس این جو ہمارا ایک اچھا ادارہ ہے، وہ اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے. کم سے کم انٹرفیئر تو کریں. کیا ہو گیا؟ حج چیمہ صاحب کے اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، یا کیا ایسا پرابلم ہے کہ وہ ان کو معاف کرانی ہے؟ وہ انہوں نے، گورنر صاحب نے اٹھا کے معاف کر دی. میں بھی گورنر رہا ہوں،
میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے وائس چانسلر سے آپ کسی کو بلا کے آپ کو موقع نہیں ملا ایچسن کی معاف کرنے کا, نہیں تو آپ کو بھی درخواست آ جاتی, نہیں تو آپ کو بھی درخواست آ جاتی. میں اس پہ سر بات ضرور کروں گا اپنا سوال کرنے سے. زین آپ سے سوال جو ہے وہ تھوڑا سا پروگرام کے آگے حصہ چل پڑا ہے, تھوڑا رہ گیا ٹائم. فارورڈ بلاک کی بڑی خبریں آ رہی ہیں, ہم جمہوریت تو لاتے ہیں. فارورڈ بلاک جانے سے پہلے میں اس ٹاپک پہ تھوڑا سا ایک بات آپ کہہ لیں 2 لائنیں پھر. بطور میں بورڈ آف گورننس کا ممبر ہوں ایچسن کالج کے, اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیکل ٹامسن جو ہے وہ ایچسن کالج کی تاریخ میں اگر کوئی آپ 3 بہترین پرنسپلز کا نام لیں گے نا تو یقیناً ان میں سے ان کا نام ہوگا. اور یہ انہوں نے پہلے بھی یہ خدشات ظاہر کیے کہ جی بہت ساری پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کا وہ سکول ہے جو پاکستان کی کریم پیدا کرتا ہے, جو پاکستان گورنر صاحب کا کمال دیکھیں نا, انہوں نے کہا اس کی تنہا جو سے انویسٹیگیٹ کریں گے. کمال ہے گورنر کا بھی, کمال کیا. اب نقصان کس کا ہوا ہے؟ نقصان ایچسن کالج کا ہوا ہے, نقصان پاکستان کا ہوا ہے کہ ہم ایک ایسے پرنسپل سے جس نے پورے سکول کو بدل دیا ہے. میں اب آپ کے پروگرام میں ٹائم نہیں ہے آپ کو بتانے نے کیا 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 ہے. فارورڈ بلاک کی سر ساری جو باتیں ہیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی. میں نے بولا یہ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں نا. میں آپ کو آپ کے پروگرام پہ کیٹیگوریکلی ببانگ دوہل کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں وہ آگ کا دریا عبور کر کے آج ایم این اے بنے ہیں. عمران خان کے ووٹ پہ, عمران خان کے نام پہ بنے. کیا پنجاب میں فارورڈ بلاک ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. میں ایک سٹیپ اور آگے جاتا ہوں. حال ہی میں پنجاب میں الیکشن ہوا ہے اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا. پنجاب کے اندر ہمیں 4 ووٹ ایکسٹرا پڑے تھے ڈپٹی اسپیکر کے اوپر. شیر افضل مروت نے یہ کیوں کہا ہے کہ 40 لوگ؟ یہ اس کا تو جواب وہ خود بہتر دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو 20 کا تو ایک پورا بلاک ہے, باقی وہ ٹکڑے ہیں. انہوں نے کہا. ناظرین کرام, آپ نے عظمیٰ بخاری اور زین قریشی کی گفتگو سنی. ناظرین, عظمیٰ بخاری جو ہیں ویسے تو خاتون ہیں اور خاتون کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے, مگر ناظرین خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ لحاظ کریں اور احترام کے دائرے میں, اخلاق کے دائرے میں بات کریں. عظمیٰ بخاری جس بھی پروگرام میں یا جس بھی شو میں جاتی ہیں وہاں پر یہ اپنی بدتمیزی کے جھنڈے گاڑ کر آتی ہیں. ناظرین کس کے ساتھ اس کی لڑائی نہیں ہوئی. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت کی ترجمان ہیں. دوسری طرف زین قریشی کافی عرصے بعد منظر عام پر آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں زین قریشی کو بلیک میل کیا گیا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زین قریشی نے اپنا جو ہے نا ضمیر جو ہے بیچا اور اپنے جو ووٹ کا سودا کیا, اور یہ ووٹ حکومت کو دینے والے تھے. مگر مولانا فضل الرحمان اگر ووٹ نہ حکومت کو دیتا 26ویں آئینی ترمیم میں تو زین قریشی اور بھی کچھ لوگ تھے جو کہ یہ حکومت کے یعنی کہ رحم و کرم پر تھے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ترمیم جو لوگوں کو اغوا کر کے لوگوں کو پریشان کر کے کی جائے, ایسی آئینی ترمیم کو کیا کرنا ہے. ناظرین 73 کا آئین آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو دیا, مگر اس آئین میں اب 27 آئینی ترمیمیں ہو چکی ہیں, اور 27 آئینی ترمیمیں اس میں عوام کا کیا فائدہ ہوا. ناظرین 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کروائی تو اس میں عوام کے لیے کیا تھا. انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم پر پاس کروائی تو اس میں عوام کے لیے کیا تھا. یہ سوال ہم جب یہ لوگ ووٹ لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں تو ہم لوگ ان سے سوال کریں کہ بھئی آپ نے 5 سال میں کیا کیا ہے, آپ نے ہماری معیشت کو کہاں پر لے گئے ہیں, آپ نے قرضہ کتنا ملک کے لیے لیا اور خرچ کتنا کیا عوام کے اوپر. ناظرین یہ لوگ ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ہم بے وقوف بن جاتے ہیں. ہم پاکستانی وہ قوم ہے ایک بریانی کی پلیٹ پر ہم اپنا ووٹ ضائع کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں. ناظرین حکومت اس کی بننی چاہیے جس کو عوام ووٹ دے, چاہے وہ نون لیگ کو دے, چاہے پیپل پارٹی کو دے, یا چاہے پی ٹی آئی کو دے. جس کو عوام ووٹ دے, عوام کے ووٹ کا احترام ہونا چاہیے, اور سب سے بڑی جو عدالت ہوتی ہے وہ عوام کی عدالت ہوتی ہے, اور ہر 5 سال بعد ہمارے سیاستدانوں کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے. ناظرین بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ آپس کی لڑائیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں. ان سے برداشت نہیں ہوتا. اگر پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے تو نون لیگ سے برداشت نہیں ہوگا, اگر نون لیگ کی حکومت بن جائے تو پی ٹی آئی سے برداشت نہیں ہوگا. مگر ناظرین اس میں نقصان ان سیاستدانوں کا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایک ایسا لیڈر دے جو ہمارے پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنائے. اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو